नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मरियम नवाज़, चीफ जस्टिस के हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज़ के खिलाफ पहले बड़े एक्शन के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। यानी वो मरियम नवाज़ जिन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के मुतल्लिक ये कहा कि इसने अपनी शक्ल नहीं देखी, ये इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। अब उन्हीं मरियम नवाज़ के खिलाफ पहली मर्तबा चीफ जस्टिस के लेवल पर एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और इस एक्शन की वजह यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इस साल अगस्त में रिटायर हो जाएंगे। इस साल अगस्त में चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जब मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये जो सीनियरिटी का एक असूल है चीफ जस्टिस बनने के लिए ये पहले से तय है और इसी तरह किसी भी चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है और उसका चीफ जस्टिस के तौर पर जो टेन्योर है ये भी पहले से तय होता है। लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज़ ने आने वाले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस एजाजुल एहसन के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए एक तकरीब में उनकी तस्वीर चलाकर कि ये एक बड़ा बददियानत किस्म का शख्स है और ये इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के सपने देख रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ के इन गलीज़ तरीन इल्ज़ामात का जो केस है ये पहली मर्तबा चीफ जस्टिस तक पहुंचा और अब चीफ जस्टिस के लेवल पर मरियम नवाज़ के खिलाफ पहली मर्तबा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये वही मरियम नवाज़ हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून करार दिया था। पिछले 10 दिन से सुप्रीम कोर्ट से जालसाज करार दी गई ये जो खातून मरियम नवाज़ हैं ये पिछले 10 दिन से मुसलसल चीफ जस्टिस और जज साहिबान पर हमलावर थी और यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ने चीफ जस्टिस साहब को और उनके जो ब्रदर जजेस हैं उनको शैतानी टोला तक कह दिया। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ के खिलाफ चीफ जस्टिस के लेवल पर जो पहला एक्शन हुआ है उस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले हिस्से में यह बताया गया कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने मरियम नवाज़ के मुतल्लिक चीफ जस्टिस साहब को पहली मर्तबा एक ख़त लिखा जिसके बाद मरियम नवाज़ के खिलाफ एक्शन और मरियम नवाज़ के खिलाफ आज खुद नोटिस के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई। इस खबर में लिखा गया कि चीफ जस्टिस को जो ख़त भिजवाया गया उसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज़ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को सरेआम जलसों में गालियां दे रही हैं। मरियम नवाज़ ने जस्टिस एजाजुल एहसन को एक बददियानत शख्स कहा। इसी खत में लिखा गया कि मरियम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक और हाजिर सर्विस जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को एक करप्ट तरीन जज करार दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और जज साहिबान के खिलाफ गलीज़ तरीन मुहिम चलाई। मरियम नवाज़ की जानिब से अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तनकीद पर साबिक अटॉर्नी जनरल ने यह जो खत लिखा इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आ गई। अब चीफ जस्टिस साहब को लिखे गए इसी खत में यह भी कहा गया कि मरियम नवाज़ ने 23 फरवरी को सरगोदा में एक जलसा किया। इस जलसे में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ ऐसी गलीज़ तरीन गुफ्तगू की गई जो आज तक कभी भी किसी जज के खिलाफ नहीं की गई और मैं मरियम नवाज़ की जानिब से की गई इस गुफ्तगू के मुतल्लिक चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहता हूं। इस खत में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसी खत में लिखा गया कि मरियम नवाज़ ने सरगोदा जलसे में सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान के खिलाफ गुफ्तगू करके अवाम को जज साहिबान के खिलाफ उकसाने की साजिश की और मरियम नवाज़ के ये जो गलीज़ तरीन इल्ज़ामात थे इनसे जज साहिबान की सिक्योरिटी के लिए खदशात पैदा हो गए और जजेस के खिलाफ ऐसी तकरीर का मकसद ये था कि इंसाफ के अमल पर असरअंदाज हुआ जाए,
سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہوا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس لیے اسی خط میں لکھا گیا کہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، مریم نواز کو طلب کیا جائے، ان پر توہین عدالت کی شک کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ عدالت کی ساکھ، تکریم اور ججز کے وقار کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کریں۔ اسی خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں امید ہے کہ عدالت حقائق دیکھتے ہوئے آئین کی بالادستی اور وقار کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ضرور کرے گی۔ لیکن اس خط کے بعد سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس کے لیول پر مریم نواز کے لیے ایک تباہ کن قسم کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ مریم نواز جو کہ سسیلین مافیا کی طرح، جو کہ گاڈ فادر کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ پر حملہ آور تھی، پورے شریف خاندان کو سپریم کورٹ نے گاڈ فادر اور سسیلین مافیا قرار دیا تھا، لیکن اب مریم نواز کو پہلی مرتبہ ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ دھچکا چیف جسٹس کے لیول پر اور سپریم کورٹ کے لیول پر لگا ہے۔ اس خبر کے جو دو اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی بریت کے خلاف اچانک سپریم کورٹ میں ایک انتہائی مؤثر نوعیت کی پٹیشن دائر ہو گئی۔ اس پٹیشن میں مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت اور اسی طرح شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جس میں شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا، شواہد موجود تھے، فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس کے بعد ایک ڈیل کے تحت شہباز شریف کے خلاف وہ کیسز ختم کیے گئے۔ تو اب یہ پٹیشن باقاعدہ سپریم کورٹ میں آئی کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں جو بریت ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا۔ اس کے بعد اسی پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز کی بریت کے خلاف جو فیصلہ کرنا تھا، اپیل جو دائر کرنے کا فیصلہ کرنا تھا، یہ نیب نے اپیل دائر کرنی تھی، لیکن نیب نے جان بوجھ کر حکومت کے ساتھ مل کر مریم نواز کے بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی، اور سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ حکومت میں اس وقت جو بااثر لوگ ہیں یہ تحقیقات پر اور مقدمات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ میں دائر اسی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کی جو منی لانڈرنگ کیس میں بریت تھی یہ غیر آئینی طریقے سے ہوئی، شہباز شریف کو بھی غیر قانونی طریقے سے FIA کے مقدمے میں ریلیف ملا، کیونکہ انہوں نے اداروں پر اثر انداز ہو کر یہ کیس ختم کروایا۔ اور اب یہ جو پٹیشن ہے یہ آج کے دن میں سپریم کورٹ میں PTI کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اب شہباز شریف کی بریت کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد میں دو انتہائی غیر معمولی واقعات ہوئے اور پھر ان دو غیر معمولی اور حیران کن واقعات کی ایک 41 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اب یہ واقعات اس وقت ہوئے جب عمران خان صاحب شدید ترین سیکیورٹی خدشات کے باوجود اسلام آباد پہنچے۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کو جو گولیاں ماری گئیں، پوری دنیا نے عمران خان صاحب کو گولیاں لگتے دیکھا، لیکن عمران خان صاحب پر اب ایک اور قاتلانہ حملے کی انٹیلیجنس اطلاع بھی موجود تھی۔ اس کے باوجود جو بوگس ترین کیسز تھے ان میں عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیش ہونے پر مجبور کیا گیا، لیکن یہاں پر اعتزاز احسن نے کہا کہ خان صاحب پر ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عدالت میں ایک منٹ بھی ٹھہر سکے، یعنی جتنی اندھیر نگری اس امپورٹڈ حکومت نے مچائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے بعد پھر دو بڑے حیران کن قسم کے واقعات ہوئے جن کی ایک 41 سیکنڈ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اب اس پوری صورتحال میں پہلے تو عمران خان صاحب کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو کبھی 5 منٹ، کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ کی ڈیڈ لائن دی گئی اور یہ کہا گیا، ایک طرح سے تاثر دیا گیا کہ چاہے خدا نخواستہ عمران خان صاحب پر اگر ایک اور قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے تو تب بھی عمران خان صاحب کو ہر صورت عدالت میں پیش کریں، اور پھر اسی دوران یہ جو نام نہاد توشہ خانہ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف اچانک ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے
اور یہ وہ کیس ہے جس کے متعلق آفتاب سلطان نے شہباز شریف کو براہ راست ایک شٹ اپ کال دی تھی کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود جب شہباز شریف نے آفتاب سلطان کو دھمکایا کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس بناؤ، مجھے ہر صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری چاہیے، تو آفتاب سلطان نے شہباز شریف کی دھمکیوں پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن اب اسی بھونڈے کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ اچانک جاری کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب جب ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے جا رہے تھے تو وہاں خان صاحب کی گاڑی کو گیٹ پر روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب کی گاڑی عدالت کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن میاں نواز شریف جنہیں سپریم کورٹ نے کرپٹ اور نااہل قرار دیا تھا، ان کی گاڑی جو ہے وہ ہر پیشی پر عدالت کے دروازے تک پہنچتی تھی، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو جو سیکیورٹی خدشات تھے اس کے باوجود بہت دیر تک خان صاحب کی گاڑی جو ہے یہ عدالت کے گیٹ پر روکی گئی۔ بہرحال اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اور اس بوگس ترین کیس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے یہ 9 مارچ تک منظور کر لی گئی۔ لیکن اب یہاں پر الیکشن کے متعلق چیف جسٹس صاحب کا ایک اہم ترین فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ جو ایک تحریری حکم نامہ سامنے آیا یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس فیصلے کے اور اس حکم نامے کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ قانون میں اور آئین میں واحد آرٹیکل 254 ہے جس کے تحت الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ آرٹیکل صرف اس وقت نافذ ہوتا ہے جب ملک میں جنگ لگی ہو یا بہت بڑی قدرتی آفت آئی ہو۔ اس وقت نہ تو ملک میں جنگ ہو رہی ہے نہ ہی کوئی بہت بڑی قدرتی آفت آئی ہوئی ہے۔ اب اسی فیصلے کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی آئینی ادارہ انتخابات کی مدت کو کسی صورت نہیں بڑھا سکتا۔ عدالت کے علاوہ کسی کو انتخابی مدت بڑھانے کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے اور ٹھوس وجوہات کا جائزہ بھی صرف سپریم کورٹ ہی لے سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا تیسرا نقطہ شہباز شریف اور مریم نواز کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس تیسرے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ معاشی مشکلات کا ذکر 1988 کے صدارتی ریفرنس میں بھی تھا۔ آرٹیکل 254 وقت میں تاخیر پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن یہ جو آرٹیکل ہے یہ لائسنس نہیں دیتا کہ الیکشن میں 90 دن سے زائد کی تاخیر کی جائے۔ یہ تاخیر صرف بڑے پیمانے پر قدرتی آفت کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اسی فیصلے کے تیسرے نقطے میں عدالت نے یہ کہا کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو پھر ہر صورت میں 60 دن کے اندر یعنی 2 ماہ کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اسمبلی اپنے وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر الیکشن کروانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 90 دن درکار ہوتے ہیں۔ چونکہ پنجاب اسمبلی اس نے اپنی مدت پوری نہیں کی تو اس لیے 60 دن نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اسی فیصلے میں لکھا گیا اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ سمری واپس بھجوا کر خام خواہ 25 دن ضائع کر دیے گئے۔ صدر کی بھی یہ ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے، اور اگر صدر یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنا ہے تو اس کے لیے کسی سمری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس عدالتی فیصلے کے چوتھے اور آخری نقطے میں سب سے اہم آپ کہہ سکتے ہیں اعلان کیا گیا، اور اس آخری نقطے میں کہا گیا کہ 3 ہفتے سے ہائی کورٹ میں صرف نوٹس ہی چل رہے تھے۔ گورنر کے پاس الیکشن کی تاریخ روکنے اور الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ گورنر الیکشن کمیشن کے انتظامات کو مد نظر رکھ کر تاریخ دینے کا پابند ہوتا ہے، اور گورنر جب بھی تاریخ دیتا ہے تو 52 دنوں کا مارجن رکھا جاتا ہے۔ اسی فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر جو سماعت ہے
یہ 14 دن تک ملتوی ہو رہی ہے، اور اتنے اہم آئینی سوال پر اتنا لمبا التوا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ سنایا یہ پوری پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس فیصلے پر پی ڈی ایم اب حیران پریشان اور ہکا بکا رہ گئی ہے۔ اب اس فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آئین کی کس شق کے تحت آیا؟ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں یہ صرف اس وقت شروع ہوتے ہیں جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، یعنی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیارات شروع ہوتے ہیں۔ اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ادارے انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ گورنرز کے ساتھ رجوع کرتا۔ آئین کو مفلوج کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت الیکشن کسی بھی صورت 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا۔ کسی بھی صورت یہ جو الیکشن ہے یہ 3 ماہ کی مدت سے آگے نہیں بڑھائے جا سکتے، اور ہر صورت میں آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے ہوں گے، ورنہ یہ آئین شکنی ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طرف تو مریم نواز نے سپریم کورٹ پر اچانک بدترین حملے کیے، اور دوسری جانب نون لیگ نے ایک گھنونی نوعیت کی واردات کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں بغاوت کروا دی۔ چیف جسٹس صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ اب اس پوری سچویشن میں اسلام آباد میں جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور اس اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وقت جو انتشار کی کیفیت ہے، خاص طور پر نون لیگ نے جس طرح سے جج صاحبان میں بغاوت کروائی، تو اس پوری صورتحال میں مارشل لاء کے آپشن پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ صحافیوں نے کلیم کیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے اس قسم کی خبر کی تصدیق نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ مارشل لاء لگانا اس وقت عملی طور پر بھی ممکن نہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔